सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम है और आज हमारा उन्वान है कुरान करीम एक किताब हिदायत। कुरान किस तरह एक हिदायत की किताब है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यह कुरान ऐसी किताब है जो सीधे रास्ते की जानिब रहनुमाई करती है। जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी तालीम फरमाते उसको बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेट करके मुसलमानों के सामने पेश करते। हाकिम की किताब मुस्तदरक में एक रिवायत और दीगर हदीस की कुतुब में यह रिवायत नकल की गई है कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपने एक लकड़ी से ज़मीन के ऊपर एक सीधी लकीर खींची और सीधी लकीर खींचने के बाद उस सीधी लकीर के दोनों तरफ आड़ी तिरछी लकीरें, टेढ़ी लकीरें भी खींची और सीधी लकीर की जानिब इशारा करके आप कुरान की इस आयत को यूँ बयान करते हैं, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये जो सीधा रास्ता है यही मेरा रास्ता है। इससे मुराद ये है कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसने इंसान की निजी जिंदगी, उसकी माशरती जिंदगी के सभी पहलुओं में हर इंसान के लिए उसके हुकूक व फ़राइज़ का तयन कर दिया है। कुरान की तालीमात के पेश नज़र इस बात का ख्याल रखा गया है कि न फ़र्द मुआशरे का इस्तेहसाल करे न मुआशरा किसी फ़र्द का इस्तेहसाल करे, और दोनों अपनी अपनी जगह पे फ़र्द भी और मुआशरा भी अपने हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए एक खुदाशनास मुआशरा कायम करें। ये सारी हिदायत दरअसल कुरान करीम से फूटती हैं और कुरान के दुनिया में जितने दुश्मन हैं, कुरान की इस पाइवोटल और कुरान की इस मरकजी हैसियत का उनको अंदाज़ा है। यही सबब है कि कुरान का एक बहुत बड़ा दुश्मन जिसका नाम आर्थर जेफरी है, बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलियन था, फिर उसने अमेरिका की शहरियत ले ली और फिर सारी उम्र वो अमेरिका में रहा। 1946 में यरूशलेम में कुरान एज स्क्रिप्चर के उन्वान पर उसने एक लेक्चर दिया और इस कुरान के दुश्मन से सच्ची बात उसके मुंह से निकल गई और फिर उसकी इसी छोटी किताब कुरान एज स्क्रिप्चर को 1950 में लंदन से शाया किया गया। तो आर्थर जेफरी कुरान के बारे में कहता है कि इट इज समटाइम्स सेड that Christianity can exist without the New Testament, but Islam certainly cannot exist without the Quran। कि ईसाईयत तो अहदनामा जदीद के बगैर अपने वजूद को बाकी रख सकती है, लेकिन अगर मुसलमानों से कुरान छीन लिया जाए तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, क्योंकि ये किताब हिदायत है। मुसलमानों का पूरा कल्चर, मुसलमानों के रहने सहने के आदाब, मुसलमानों का तरीके ज़िंदगी, उनका मुआशी निज़ाम, उनका मुआशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, उनका सियासी निज़ाम, सारे का सारा अगर लिया जाता है तो सिर्फ कुरान करीम से। शायद यही सबब है कि इस्लाम के दुश्मनों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को हदफ तनकीद बनाया है तो वो कुरान करीम है। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान से किस तरह हिदायत ली जाए। सामीन गिरामी, कुरान तो एक इंटेग्रेटेड सोसाइटी का तस्वुर देता है। दुनिया का कोई मजहब भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की मखलूक को एक मुआशरा बनाने के बारे में मुकम्मल हिदायत देता हो। मसवाए इस्लाम के अफराद के बाहम किस तरह ताल्लुकात होंगे, एक ख़ानदान में छोटे और बड़े का क्या दर्जा होगा, औलाद के क्या फ़राइज़ हैं, वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं। याद रहे कि बाकी मज़ाहिब में अगर किसी का खुदा परस्त बनने को दिल चाहता है तो वो दुनिया से अलग हो के अकेला हो के बैठ जाता है। मसलन यहूदियों के यहाँ जिसको खुदा परस्ती का जुनून चढ़ता है वो रिब्बी बन जाता है, दुनिया से अपने आप को काट लेता है। ईसाईयत में औरतें नन बन जाती हैं और मुआशरती ज़िंदगी से मुकाता करके वो एक रूहबानियत का अंदाज इख्तियार करके एक गैर फितरी और गैर तबी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। हिंदुओं के यहाँ एक शख्स जिसको अल्लाह की कुर्बत का शौक़ होता है तो वो एक चादर ओढ़ के पीपल के नीचे जा बैठता है और फिर उसका ज़िंदगी से कोई इलाका और कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस्लाम चूँकि एक इंटेग्रेटेड सोसाइटी का नज़रिया पेश करता है, इस्लाम के यहाँ कोई रूहबानियत नहीं है,
مثلاً قرآن کریم نے کہا کہ اے مسلمانوں قو انفسکم و اہلیکم نارا، مسلمانوں تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ گویا میں اگر چند بچوں کا باپ ہوں تو یہ میرے فرائض میں داخل ہے کہ میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں کہ میں انہیں خدا شناس معاشرے کے ایسے افراد کے طور پر تیار کروں کہ کل ان کو اپنے حقوق بھی یاد ہوں، اپنے فرائض بھی یاد ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ وہ صرف مطالبہ حقوق لیے پھرتے رہیں اور اپنے فرائض سے غافل رہیں۔ یہ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اور خاص طور پر اس موضوع کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کو خوب موضوع بنایا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ریلیجن از ناٹ اے پرائیویٹ افیئر، یہ مذہبی ہونا یا خدا پرست ہونا کسی کا نجی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے ایکسپلیسٹ انداز میں، واضح انداز میں علامہ نے ریکنسٹرکشن کا، غالباً یہ پہلا ہی چیپٹر ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ ریلیجن از ناٹ اے ڈپارٹمنٹل افیئر، اٹ از نیدر میئر تھاٹ نار میئر ایکشن، کہ یہ کوئی شعبہ جاتی معاملہ نہیں ہے کہ اس وقت میں مذہبی ہوں، اس وقت میں مذہبی نہیں ہوں۔ مذہب دراصل نجی معاملہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اگر میں نجی زندگی میں بدکار ہوں، اگر میں نجی زندگی میں رشوت لیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، احسان فراموشی کرتا ہوں، اپنے محسنوں کو دھوکہ دیتا ہوں، تو میں پھر معاشرتی زندگی میں کس طرح اچھا ہو سکتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری زندگی کو قرآن کریم ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگر میں نجی زندگی میں اچھا ہوں تبھی میں اپنی معاشرتی زندگی میں اچھا ہوں گا۔ اور علامہ اقبال اس کو ایک اور خوبصورت مثال سے واضح کرتے ہیں کہ ایک مسٹک میں، صوفی میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں ایک بہت بڑے صوفی تھے، حضرت عبد القدوس گنگوہی۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی کے سامنے واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ کے پاس گئے، اور آپ کو یہ منزل بھی ملی جس کو قرآن نے کہا کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، کہ آپ اللہ سے دو کمانے یا اس سے بھی قریب تر ہو گئے عالم بالا میں۔ تو عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں معراج پہ اللہ کے پاس گیا ہوتا تو پھر میں واپس نہ آتا۔ تو حضرت علامہ کہتے ہیں کہ یہی فرق ایک صوفی اور ایک نبی میں ہے کہ ایک صوفی جب ایک کیفیت سے سرشار ہوتا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلتا، اور ایک نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ اس کیفیت سے واپس آتا ہے، آ کے لوگوں کے محلوں میں رہتا ہے، اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو گویا ایک نبی جو وہ نظریہ پیش کرتا ہے، جو وہ تعلیمات لوگوں کو دیتا ہے، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اور پھر جس طرح قرآن نے کہا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا، بھئی میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کبھی تم نے مجھ کو دیکھا ہے کہ میں نے کہا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے؟ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت لمبے فرمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سامعین گرامی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخیر لا یأتی الا بالخیر او کما قال، سچ ہمیشہ سیدھے راستے سے آتا ہے، سچ کبھی چور دروازے سے نہیں آتا۔ اگر آج کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں 1 ارب یا 10 ارب روپے اکٹھا کر لوں اس کے بعد میں بڑا اچھا آدمی بن جاؤں گا، یا میں نجی زندگی میں یہ فراڈ کر لوں اور کل میں ایک اچھا شہری بن جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ دراصل اللہ کے یہاں نجی اور معاشرتی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کے پیش نظر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ما نحل والد ولدہ احسن من ادب حسن، کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ سامعین گرامی، یہ بھی کہا گیا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں باقی لوگوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ یہ تقوی کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ جس طرح سیدنا عمر نے حضرت ابی بن کعب کو کہا
کہ اے ابی کیا تم کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کس طرح گزرتے ہو؟ تو حضرت ابی نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے خاردار جھاڑیوں میں سے بچتا بچاتا گزر جاتا ہوں۔ تو یہ کتاب اللہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے یوں واضح کر سکتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش تو سبھی پہ ہوتی ہے، ہر طرح کی زمین پہ ہوتی ہے، پتھریلی زمین پہ بھی، چٹیل زمین پہ بھی، ایسی زمین پہ بھی جو پانی کو ذخیرہ کر لیتی ہے، ایسی زمین پہ بھی جو پانی کو روک رکھتی ہے۔ تو کچھ زمینیں تو اس بارش سے استفادہ کر سکتی ہیں، ہر زمین اس بارش سے استفادہ نہیں کرتی، بارش کے بعد بھی وہ اسی طرح چٹیل رہتی ہیں۔ کئی زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر اگر وہ شور والی زمین ہو تو اس کے اوپر بعد میں دلدل سی بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم ایک ایسی ہدایت ہے جو جب نرم زمین پہ یہ ہدایت اترتی ہے، اللہ سے جڑے ہوئے دلوں پہ جب یہ ہدایت آتی ہے، خدا سرشاری سے لبریز دلوں پہ جب یہ ہدایت اترتی ہے تو ان پہ اور اثر ہوتا ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہیں جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہر زمین بارش کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت سے انہی لوگوں کو استفادہ ہوگا جو استفادے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ اس ہدایت پر کاربند کیسے ہوا جائے۔ اس سلسلے میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، ان هذه القلوب لتصدع، لوگو یہ جو تمہارے دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے کو اگر نمی پہنچے، پانی لگ جائے تو لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، تو تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ما جلاؤھا، تو پھر یہ دل سیکل کس طرح ہوں گے، یہ دل پالش کس طرح ہوں گے، صاف کس طرح ہوں گے؟ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں دلوں کو سیکل کرنے کے لیے مجرب ہیں، ایک تو موت کو یاد رکھنا اور اکثر موت کو یاد رکھنا، اور دوسرا قرآن کو پڑھنا۔ سامعین گرامی، اسلام کے تین ہی بنیادی عقائد ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا یوم حساب ہے۔ باقی سارے مذاہب میں ہمارے عیسائی بھائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دے چکے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اگر عذاب میں ڈالا بھی گیا تھوڑے سے وقت کے لیے ڈالا جائے گا، ہم اللہ کی چنیدہ قوم ہیں اور ہمیں فوراً جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور ہندو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی حد یہ ہوگا کہ اگلے جنم میں ہم کسی اور صورت میں پیدا ہو جائیں گے۔ دراصل یہ آخرت کا تصور ہے جو بنیاد ہے، یہی ہماری ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی بنانے کے لیے کارآمد ہے، اور باقی جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں وہ دراصل انہی تینوں عقائد کی کسی نہ کسی طور پر تفسیر اور ان کی وضاحت ہیں۔ اور حضرات گرامی، آخری بات میں یہ کہوں گا جسے علامہ سیوطی نے الدر المنثور میں لکھا، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ آن سلم نے فرمایا، ان القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہاری بیماریوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ گویا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سارے میادین حیات میں، زندگی کے سبھی شعبوں میں ہماری کمزوریوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف قرآن پڑھنے کی بجائے اس کو سمجھیں اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔